अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। ओवैसी साहब और पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलें और इंडिया में जगह फिर मिलेगी, वरना इंडिया में रहने के काबिल नहीं होंगे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो सारे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है। यहाँ ओवैसी साहब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरे जा रहे हैं और पाकिस्तान को कंडेम किए जा रहे हैं और बीजेपी के साथ दे रहे हैं, हालांकि हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। ये दो तरफा बात मुनाफकत है, क्या है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं आ रही। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मोहतरमा चेयरमैन साहिबा, मैं शुरुआत में अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहूँगा उन 26 लोगों को जिनका नाम पूछकर और मुसलमान नहीं होने के नाते पर उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मौलाना इकबाल को, जो पूंछ के मदरसुल ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिस थे, उस 5 साला लड़की मरियम को जिसको पाकिस्तान की शेलिंग में उसका पेट फट गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मैडम ज़ैन अली और उर्वा फातिमा, हिंदू जुड़वा भाई बहनों को जिनकी उम्र 14 साल थी। लांस नायक दिनेश कुमार को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद मस्जिदों से ऐलान किया मज़म्मत का, बग़ैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मज़म्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी मुसल्लह अफ़वाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफ़वाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नज़र में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमज़ोर किया जाए। और अगर हमको इन ताकतों को कमज़ोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोज़र के ज़रिए या फिर लिसानी जबर के ज़रिए या मजहबी फ़िरक़ा परस्ती के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके ज़रिए से वज़ीर आज़म और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया,
پھر یہ پہلگام ہوا تو آپ کی ڈیٹرنس کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی, کشمیر کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی, 370 ہٹا دیا آپ نے ایک ریاست کو یو ٹی بنا دیا, اور اس کے باوجود بھی دہشت گرد وہاں پر پہنچ گئے. تو اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے میڈم کہ پاکستان کو ہم جانتے ہیں, پاکستان اور اسرائیل اس پوری دنیا میں ایک فیلڈ سٹیٹ ہے, اور پاکستان کے آرمی چیف کو, جس سے ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, اس کو اپنا دوست کہتے ہیں, اس دیش کا پریزیڈنٹ اس شخص کو بلا کر کھانا کھلاتا ہے اپنے ساتھ جس کے بھاشن سے ہمارے لوگ مارے گئے تھے. تو کیا آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی؟ آپ دیکھ لیجئے. اچھا, ہمارے دیش میں ایک ایسی تنظیم ہے جس کا وجود نفرت کی بنیاد پر اور مذہبی عصبیت کو پھیلانے کے لیے بنایا گیا. ان کو تکلیف ہے سیکولرزم سے, سوشلزم سے, مگر ہمارے سمویدھان کے پریامبل میں لفظ سوورن ہے. سوورن کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں, ہم حاکم اعلیٰ ہیں, ہم اپنے ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے. ایک گورا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھارت کی سیز فائر کا اعلان کرے گا؟ یہ آپ کا نیشنلزم ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے سر. میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک چچا سیم اعلان کر رہے ہیں تو ہماری فوج پر کیا اثر پڑا ہوگا, ہمارے ان پائلٹوں پر کیا اثر پڑے گا جو نہیں معلوم کتنی اوپر آسمانوں پر بھارت کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ نیوی کا سپاہی جو سمندر میں کھڑا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میرا پردھان منتری اعلان نہیں کیا, ایک گورے نے اعلان کیا. بڑا یہ آپ کے کیسا ہوگا یہ. میڈم میرا سوال حکومت سے یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ایڈورسیریل کنٹری نہیں ہے امریکہ کے لیے, ہم دوست ہیں, اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. کیا ایگریمنٹ ہم نے سائن نہیں کیا, تو کیا یہ دوستی نبھا رہے ہیں؟ میڈم میں ہسٹوریکل اگزامپل دے رہا ہوں. کرشچیف اور ٹیٹو, کرشچیف نے دباؤ ڈالا, ٹیٹو نے کہا میں نہیں مانتا, میں نیم جوائن کروں گا. میڈم فرانس اور یو ایس اے, ڈی گول کو جب یو ایس اے نے دباؤ ڈالا تو ڈی گول نے کہا کہ تم دوست ہو مگر ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہ ہے. میڈم وہیں پر آپ دیکھیں گجرال صاحب, جس کو کہتے سب سے کمزور تھے, وزیر اعظم تھے, انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا, ریفولنگ کرنے نہیں دیا. ویتنام 20 سال یو ایس اے لڑا مگر جھکا نہیں, اور ہم ان کو بول بھی نہیں پا رہے. ہم تو کوئی دشمن ملک تو نہیں ہے امریکہ کے, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میڈم یہاں پر وزیر خارجہ نے کہا وہ چین گئے, ڈپٹی چیف آف سٹاف نے کہا کہ چین کے اکوپمنٹ ایک لائف لیب تھا ہمارے ان کے لیے. کیا آپ نے کہا چین کو کہ تم نے کیوں دیا پاکستان کو ہتھیار؟ آپ نہیں کہے. اور میڈم آپ جانتے ہیں کہ رکشا منتری نے کہا کہ سوئفٹ اینڈ پروپورشنیٹ. تو پھر جو انڈونیشیا ملٹری اٹیشے نے کہا کہ ہم کو کہا گیا مت مارو, ہم سیلف ڈیفنس میں بھی نہیں مار سکتے تھے پاکستان کو. اور اگر آپ ٹرمپ کے بیان کو غلط کہہ رہے ہیں کہ 5 ایئر کرافٹ نہیں گرے, میں یقین کرتا ہوں آپ کی بات کا. آپ ہمارے پائلٹس کو کمنٹ کریے نا, ہمارے پائلٹس کو کمنٹ کریے کہ ہم اپنے پائلٹس کی تعریف کرتے ہیں, آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں میڈم کہ کیا فرانس نے ہم کو سورس کوڈ نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمارے ایئر کرافٹ کو کیا نقصان ہوا؟ اب مستقبل میں آپ ہتھیار خریدیں گے تو کیا آپ سورس کوڈ حاصل کریں گے؟ اور میڈم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میرے سوال کا جواب حکومت دے. ہمارے پاس سینکشن جو اسکواڈرن ہے 42 ہے, 60 سال کے بعد صرف 29 کام کر رہے ہیں. پاکستان کے پاس 25 ہیں, چین کے پاس 50 سے زیادہ ہیں. 11 سال سے آپ سرکار میں ہیں, سب مرین نہیں ہے. 3rd ایئر کرافٹ کیریئر کہاں پر ہے آپ بتائیے. اور میڈم FATF میں لانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ وشو گرو ہیں تو ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ G7 کے کنٹریز کو, GCC کو اور چچا سیم کو راضی کرائیے کہ پاکستان کو, میڈم ختم کر رہا ہوں, FATF میں دوبارہ لایا جائے. میڈم آل پارٹی میٹنگ ہوئی, دیکھیں کتنا کانٹرڈکشن ہے کیندر سرکار میں اور اسٹیٹ سرکار میں. آل پارٹی میٹنگ میں تھا, کیندر سرکار نے کہا کہ نہیں بیسارن میڈوز پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, جون سے پہلے اجازت لینا پڑے گا. بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ سال بھر کھلا رہتا میڈوز سوائے بارش اور سنو کے. یہ کانٹرڈکشن ہے کیندر سرکار میں وہاں پہ. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میڈم آپ کے ذریعے سے کہ قومی سیکیورٹی کو, نیشنل سیکیورٹی کو, خارجہ پالیسی کو, فارن پالیسی کو راجنیتی کا مدعا مت بنائیے, راجنیتی کا مدعا مت بنائیے. یہ ہمارے ملک میں مفاد ہوگا, ہمارے ملک کے اتحاد اور یکجہتی کو آپ ایک ووٹ کا ذریعہ مت بنائیے. اور میں ایک آخری بات پوچھ رہا ہوں میڈم, کیا چین نے ہم سے کہا تھا
کہ سیز فائر کر لو. اور کیسے پاکستان نے ہمارے پائلٹس کی باتوں کو سنا کہ ہمارا کمیونیکیشن انکرپٹ نہیں ہے. میڈم آخر میں اپنے شعر سے اس اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے سر اپنا کٹانا ہے ہمیں, مادر ہند پہ بھیٹ چڑھانا ہے ہمیں, کس طرح مرتے ہیں احرار وطن بھارت پر, یہ تماشا ہے جو دنیا کو دکھانا ہے ہمیں. یہ میں بھارت کی اس بہادر فوج کے نام پہ کرتا ہوں, مسلح فوج کے نام پہ کرتا ہوں. یہ شعر کہنے والا کوئی بی جے پی کا نہیں تھا, یہ شعر کہنے والے کا نام شیر تھا, شہید اشفاق اللہ. میں پھر سے حکومت سے کہہ رہا ہوں, پاکستان ٹیررزم کرے گا, آپ تیار ہو جائیے. آپ چین سے محبت, کتنا امبیلنس ہوا ٹریڈ کا, کتنا امبیلنس ہو رہا ہے چین سے. اچھا جب گلوان ہوا اس وقت بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا, ہم نے کہا نہیں بات کریں گے, ضرورت نہیں ہے. آج ٹرمپ ہمارے سے پہلے بولتا ہے عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اقتدار میں کوئی یہاں رہے گا کوئی وہاں رہے گا, مگر اقتدار میں اقبال ہونا چاہیے. بدبختی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اقبال کو کھو دیا. بہت بہت شکریہ. آنریبل چیئرپرسن, میں سب سے پہلے جموں کشمیر کی عوام کی طرف سے ان سبھی گھر والوں کو, اس ملک کے شہریوں کو تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا بے گناہ خون بہایا گیا اور بے گناہ انہیں قتل کیا گیا, اور امید ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور جلد ہی پہنچائے. جموں کشمیر کی عوام اور کشمیر کی عوام بالخصوص اس دہشت گردی کے واقعے سے اسی حد تک نفرت کرتے بھی اور ظاہر بھی کیا جس حد تک اس ایوان نے آج ظاہر کیا, بلکہ اس سے زیادہ جموں کشمیر نے اس دہشت گردی کا احساس کیا. اور وہی وجہ ہے کہ کشمیر کی عوام اس واقعے کے بعد ہی مسجدوں سے باہر آئی, دکانیں بند کی, تجارتیں بند کی, بزنس بند کیا, روٹین لائف بند کی, اور اس قتل ناحق کے خلاف سراپا احتجاج ہوئے. کیونکہ جموں کشمیر کی عوام اور کشمیر کی عوام بالخصوص خون کے بہنے کو جانتی ہے, قتل ہونے کو جانتی ہے, ان گھروں پہ کیا بیتتی ہے اس احساس کو سمجھتی ہے. اسی لیے بلا شرط و شروط انسانیت کے حوالے سے, ہم شہری ہونے کے حوالے سے, بے گناہ ہونے کے حوالے سے جموں کشمیر کے عوام نے جو ذمہ داری کا احساس کیا اور ذمہ داری نبھائی, اس واقعے کے خلاف سڑکوں پہ نکلے, دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پہ نکلے. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنز نے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے مختلف ایجنسیز ہو, پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ, کشمیر کے عوام کے ساتھ کیسے جنگ چھیڑی. اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے پہلگام میں ہو, چاہے پلوامہ میں ہو, چاہے اڑی میں ہو, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی جاتی ہے, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا, 370 ہٹایا گیا, ٹھیک ہے آپ نے ہٹایا, غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا, ناجائز طریقے سے ہٹایا. آج بھی پلوامہ کے حوالے سے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں, ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے. ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہر 5 کلومیٹر کے بعد. پہلگام کا واقعہ ہوا, باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی. 2000 سے بھی زیادہ لوگوں کو بند کیا گیا, جوانوں کو بند کیا گیا, کسی قانون کا لحاظ رکھے بغیر. کس قانون کے تحت؟ 2000 سے زیادہ لوگ, ہمارے بچے دوسرے دن سے اٹھائے گئے, ان کو بدنام کیا گیا, جیلوں میں رکھا گیا. میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر کے لوگوں کو اس حد تک بدنام کیا گیا, 11 سے زیادہ کیسز ہے وائلنس کے. اتر پردیش میں 3, اتراکھنڈ میں 3, پنجاب میں, دلی میں, ہماچل پردیش میں, جہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, وہ سٹوڈنٹس تھے, وہ تاجر تھے, بزنس مین تھے, ان کو پیٹا گیا, مارا گیا, ان ریاستوں سے بگایا گیا, ہاسٹل سے بگایا گیا,
سڑکوں سے ہٹایا گیا. اب بات تو کرنے دیجئے, گھنٹوں تک بولتے رہے. سڑکوں سے ہٹایا گیا, دکانوں سے ہٹایا گیا, ہاسٹل سے ہٹایا گیا, مار پیٹ کی گئی. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے؟ اس سانے کے بعد 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں, بے گناہ گھروں میں, یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے, شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے, کس قانون کے تحت؟ کیا جموں کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے؟ کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے, آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے, بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دوسرے دن ہمارے فورسز اٹھے, رینڈملی گھروں کو چنے اور یہ کہے کہ یہ سسپیکٹس کے گھر ہے اور بلاسٹ کیا جائے؟ 12 گھروں کا بلاسٹ کیا گیا, 2000 سے زیادہ جوان ہمارے بند ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ کشمیر ہے آپ کے لیے, یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ ہے آپ کی حقیقت, یہ ہے آپ کی حقیقت, یہ ہے آپ کی حقیقت. تو یہی چارہ دنیا کو دکھائے, یہی چارہ تو دنیا کو دکھائے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ تو یہی حقیقت اپنی بدلا ہے. تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل. میں کچھ اشعار کے ساتھ شروع کروں گا اپنی بات. دیپ جس کا محلات میں ہی جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے, کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, کشمیر میں سب چینج ہے, نیو کشمیر, نیا کشمیر. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, جام رنوں کو ملنے لگے تم کہو, چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو. اس کھلے جھوٹ کو, ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. تم نے صدیوں لوٹا ہمارا سکون, اب نہ چلے گا ہم پہ تمہارا فسون. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں, تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. آنریبل چیئر سر, میرے پروفٹ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بے گناہ شہری کو قتل کیا اس نے ساری ہیومینٹی کو قتل کیا. لہذا پہلگام میں جو بھی ہوا وہ پوری انسانیت کا قتل تھا. جب کنڈمنیشن کی بات آئے, ہم کشمیریوں سے زیادہ کون پہلگام کی ان فیملیوں کا درد سمجھ سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے 80,000 لوگ 1989 سے آج تک کھو دیے ہیں. کشمیر نے جتنی تباہی دیکھی ہے, ہم نے قبرستان دیکھے ہیں, لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ہم تھک گئے ہیں. میں سپیکر صاحب کہنا چاہتا ہوں, آج ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ ملیٹنٹ کہاں گئے, ایل جی صاحب کیا کر رہے تھے. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں. I am not taking the sides. I come from a place which is situated at the LOC. جب بارڈر پہ دیکھتے ہیں تو نظر آپ کی تھکتی ہے, اتنا اوپر بارڈر ہے, کسی کو آنا جانا ہو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے, فوج شاید اتنا کنٹرول نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح جب آپ ایل جی کو الزام دیتے ہیں, I am not defending him, I have nothing to do with him. آپ کی پارلیمنٹ میں تو بیٹھے بیٹھے 2 بندے اندر گھس آئے نیچے سے. کہنا یہ ہے, آپ ملٹنسی ختم کیسے کرو گے, آپ ملٹنٹ سے کیسے لڑو گے, اس کے لیے آپ کو
کشمیریوں کے دل جیتنے ہوں گے. لیکن کل سے میں سن رہا ہوں آپ میں سے کسی ایک نے بھی کشمیریوں کے لیے بات نہیں کی. آپ کو کشمیر کی زمین چاہیے یا کشمیر کے لوگ چاہیے؟ آج رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. میں کانگریس سے گزارش کرنا چاہوں گا, یہاں نہرو جی کے متعلق بڑی باتیں کی گئی. آف کورس ہی واز آور فرسٹ پرائم منسٹر, صحیح کہا دوبے جی نے, بالکل صحیح کہا. تو اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں تھنگس کنٹینیوٹی جو انہوں نے کمٹمنٹیں کی وہ سیدھے ذہن میں رکھیں. وہ یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ لے کے گئے, ہم تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. دیش آپ کو ملا 15 اگست 1947 کو, فالٹ آپ کا ہے. جناح صاحب ہوں, نہرو صاحب ہوں, گاندھی ہوں, سردار پٹیل ہوں, لیاقت علی خان ہوں, آپ انڈیا کو یونائٹڈ نہیں رکھ سکے. اپنے دیش کے آپ نے بدقسمتی سے 3 حصے کر دیے. بنگلہ دیش بنایا, انڈیا بنایا, پاکستان بنایا, اور کشمیریوں کو کیا مار رہے ہو؟ میرا باپ 15 سال بعد پیدا ہوا, آپ کو آزادی ملنے کے بعد ہمیں کیا مار رہے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا قصور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے خون کا جواب کون دے گا؟ آپ کہتے ہیں وہاں سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہاں سوشل میڈیا پر آپ ہمیں کچھ لکھنے نہیں دیتے. لوگ جیلوں میں مر رہے ہیں, 3000 لوگ بند ہیں. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں پھر کہتا ہوں, ملٹنسی ختم کرنی ہے. یہاں ہر کوئی ٹرمپ 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 کہہ رہا ہے. ٹرمپ کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے. کشمیر مسئلے کا حل جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس ہے, وہاں کے ہندوؤں کے پاس ہے, وہاں کے مسلمانوں کے پاس ہے, وہاں کی ہر کمیونٹی کے پاس ہے. It is not a communal issue, it's a political issue. You need to give a political resolution. For God's sake, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں میں آج 1.5 لاکھ روپیہ دے کے یہاں آیا, لیکن جب آپ میرے لیے نہیں بول سکے, آپ کشمیریوں کے لیے کیا بولیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سب سے بڑا سپریٹسٹ لیڈر سید علی گیلانی ہوا کرتا تھا, لیکن وہ بھی 3 بار MLA رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیوں 3 بار سمویدھان کی شپت لینے کے بعد سب سے بڑا الگاووادی نیتا بنا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہندو راشٹر بنانے کی بہت جلدی ہے, شوق سے بناؤ, مزے سے بناؤ اگر آپ کو لگتا ہے, لیکن میرے جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو ٹچ مت کیجئے. میرے جموں کشمیر کے کلچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجئے. جموں کشمیر کو جموں کشمیر ہی رہنے دیجئے. آج پاکستان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو, ہمیں کیا لینا دینا؟ آپ کا ان سے جھگڑا, ہم بیچ میں مارے جا رہے ہیں. اب یاد کیجئے ابھی یونائٹڈ, سر پلیز پلیز فار گاڈ سیک, پلیز سر پلیز پلیز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آج ان سے اپنا ٹائم مانگتا ہوں, 2 منٹ مجھے ساری پارٹیاں دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب ابھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں وومنس رائٹ, میں جیل میں اخبار پڑھ کے پتا ہے, مجھے باہر کی دنیا کا کچھ پتا نہیں. ابھی تو مجھے اگڑی کرنا کی بات کرنی ہے, مجھے ٹائم دیجیے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جب طالبان کو کنڈمنیشن کرنے کی بات آئی, تو یہی ہماری سرکار جو یہاں UP میں کہتے تھے طالبانی شاسن یہاں لایا جا رہا ہے, یو سپورٹڈ طالبان دیئر, یو ایبسٹینڈ فرام دا ووٹ. آج اتنے برے دن کیوں آ گئے کہ آج آپ کو طالبان کی سپورٹ لینی پڑتی ہے؟ اب آپریشن سندور کی بات کریں, پاکستان کو مجھے آج کچھ باتیں ضروری کہنی ہے, اگر آپ کہنے دیں تو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو جنگ لڑی گئی, یہ اوڑی میں لڑی گئی, کپوارہ میں لڑی گئی, کرنا میں لڑی گئی, رجوری پولیس میں لڑی گئی, آپ کے علاقوں میں نہیں لڑی گئی. وہاں پر کتنے لوگ مرے وہ آپ کو پتا ہے. میڈیا کے لیے کرنا اوڑی بارڈر علاقے ہیڈ لائن تب بنتے ہیں جب وہاں گولیاں چلتی ہیں, وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں. ان لوگوں کے لیے ایک پیکیج چاہیے. گریز کے لوگوں سے مودی صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے 5 مرلہ زمین ان کو دیں گے, وہ 5 مرلہ زمین آپ کو انہیں دینے پڑیں گے. جسٹ 1 منٹ سر, آپ نے 60 MP, دل جلا ہوں سر, دل جلا ہوں, کچھ کہنے دیجئے. آج کے بعد شاید یہاں نہیں آ پاؤں گا, کہاں سے 1.5 لاکھ روپیہ روز لاؤں؟ 60 MP آپ نے بھیجے. سر آئی ایم کنکلوڈنگ, آپ ہی خود پلیز پلیز سر. 60 MP آپ نے باہر کے دیشوں میں بھیج دیے. پوچھنا چاہتا ہوں ان میں کشمیر کے کتنے MP تھے؟ آپ کا تو ایک جیل میں, باقی 2 ان کے ساتھ آپ کا لو لیٹر چلتا ہے عمر صاحب کے ساتھ, ان میں کوئی نہیں تھا. میں آخر پر لاسٹ پہ پھر یہ گزارش کروں گا, اسٹیٹ ہوڈ کی بات یہاں آپ نے کی کل, اسٹیٹ ہوڈ ہی ہمارا معاملہ نہیں ہے. You will have to restore all that what you have snatched from us, and you will have to fulfill your promises in accordance with the history. Thank you, sir.
تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو. مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی یہ باتیں. واقعی اگر میں اپنے ملک میں کھڑا ہوتا پارلیمنٹ میں اور ہمارے ساتھ ایسے ہوتا 5 رافیل گرے ہوتے اور پوری دنیا میں بدنامی ہو چکی ہوتی تو واقعی میں بھی شاید دوسرے ملک کے بارے میں یہ بولتا جو انڈین پارلیمنٹ میں مسلمان ملک پاکستان کے بارے میں بول رہے ہیں. ان کو شاید امید ہے امریکہ سے اور اسرائیل سے کہ وہ ان کی دھجیاں اڑا دیں گے. یہ مجھے امید ہے. آگے دیکھتے ہیں. ویسی جی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھلا دیں جنہوں نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک کو تکلیف ہو تو سب بے چین ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے پانی کو روکنے کی بات کر کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کی حمایت کر رہے ہیں. کیا یہی اسلام کا درس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدل انصاف کا حکم دیا اور آپ دشمنی میں امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں صرف انڈیا میں جگہ بنانے کے لیے. غلط غلط غلط. آپ ایک سیاستدان کی حیثیت سے بول رہے ہیں یا ایک مسلمان کی, کیونکہ مسلمان تو بھائی بھائی ہوتے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, قرآن گواہ ہے. کیا آپ بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مظلوم کی مدد نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کا انڈیا کیسے مظلوم ہو گیا یا پاکستان کیسے ظالم ہو گیا؟ ظالم تو وہ 4 لوگ تھے پہلگام نے جنہوں نے جو ہے وہ فائرنگ کی اور وہ آج تک پکڑے نہیں گئے. کیوں 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 کیوں؟ اچھا آگے, کیا آپ بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مظلوم کی مدد نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ آپ کے بیانات امت کو جوڑنے کی بجائے توڑنے والے ہیں. کیا یہی اسلام کی سنت ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نہیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ امت کی بھلائی چاہے. آپ تو امت کو تقسیم کر رہے ہیں. آپ کا ضمیر پانی روکنے کی اجازت دیتا ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن کو بھی پانی پلایا, دشمن کو بھی پانی پلایا. اچھا عجیب عجیب عجیب. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھلا دیا کہ انہوں نے فتح مکہ کے وقت دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا. یہ تو مسلمان ہیں. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسلام کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں اور انڈیا میں جگہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ بھارت کی ظلم کی پالیسی پر آواز اٹھاتے, مگر آپ مسلمانوں پر ہی حملہ آور ہو رہے ہیں. کیوں؟ آپ کا بیانیہ امت کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. کیا یہی دینداری ہے؟ کیا آپ نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ وہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ پھر بھی دشمن کیوں؟ دشمن کے ظلم پر خاموش رہنا اور بھائی پر پانی بند کرنے کی حمایت, یہ نفاق ہے, ایمان نہیں ہے بھائی جان. ایمان اس طرح نہیں ہوتا. اچھا آگے. ویسے جی آپ نے اپنے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جھٹلایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. آپ کی سیاست مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ ہے. یہ دین کا سودا ہے, دینداری نہیں. اسلام امن صلح اور اخوت کا دین ہے, مگر آپ نے اسے نفرت اور سیاست سے ہتھیار بنا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مدد نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. آپ نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.